अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाब सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। दोस्तान मोहतरम व मुहतशम, आज हम दर्स बुखारी के अंदर जिस बाब के तहत ये हदीस पाक की वज़ाहत पढ़ेंगे वो बाब है बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा अद्दीनुन्नसीहतु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अलीशान है कि अल्लाह की खैर खाई करना और उसके रसूल की खैर खाई करना और आइम्मा मुस्लिमीन की खैर खाई करना और आम लोगों की खैर खाई करना, ये दीन है। मैं हदीस की तरफ बाद में जाऊंगा, सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर समझाना मकसूद है कि मेरे दोस्तों के ज़हन के अंदर ये सवाल पैदा हो सकता है कि अल्लाह ताला की खैर खाई करना कैसे मुमकिन है, इंसान कैसे खैर खाई चाह सकता है, कर सकता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उसकी वज़ाहत यह है कि अल्लाह की खैर खाई करना किस तरह है। तो अल्लाह की खैर खाई का माना यह है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ईमान लाए और उसकी सिफात में शक और इल्हाद न करे। यानी ये मौला पाक की खैर खाई का माना ये होगा कि उस ज़ात पे ईमान लाए और उसकी जो सिफात हैं उनके अंदर शक और इल्हाद न करे और अयूब से यानी ऐबों से पाक उस ज़ात को पाकीज़ा जाने, पाकीज़ा करार दे, उसके अहकाम की इताअत करे, उसकी नाफरमानी से इज्तिनाब करे और उसकी इताअत करने वालों से मोहब्बत करे और उसकी नाफरमानी करने वालों से बुग़्ज़ रखे, उसकी नेमतों का एतराफ़ करे और उन नेमतों का शुक्राने के तौर पर शुक्र अदा करे। तमाम इबादात के अंदर इखलास, लिल्लाहियत, खुलूस के साथ पेश आए। ये हकीकत में इंसान अपने नफ्स के साथ खैर खाई कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम खैर खाई करने वालों और तमाम जहानों से मुस्तगनी है, बेनियाज ज़ात है, बेपरवाह ज़ात है। ये जितनी भी चीजें हैं इनके अंदर हकीकतन इंसान अपने नफ्स के साथ खैर खाई कर रहा है। और दूसरी बात यह है, अल्लाह सुब्हानहू की किताब के साथ खैर खाई यह है कि उस पर ईमान लाए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और मखलूक उसकी मिसाल लाने पर कादिर नहीं है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब बेऐब किताब, हिकमतों हिदायतों वाली किताब, नूर व हिदायत से भरी हुई किताब कुरान मजीद पे ईमान ले आए और ये उसका ईमान हो, सिद्क़ के दिल के साथ इस बात को वो माने कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और इस कलाम जैसा लाना किसी की कुदरत की बात नहीं, इस जैसी मिसाल कोई नहीं ला सकता। और ताज़ीम और अदब के साथ इस कलाम इलाही की तिलावत करे, इसके मानी पर गौर व फिक्र करे, इसकी तस्दीक करे। और तस्दीक का मतलब मकसद क्या है कि उनके जो अहकाम यानी कुरान पाक के जो अहकाम हैं उन पे कमा हक़्क़ुहु अमल पैरा हो। तीसरी बात है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खैर खाई ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की तस्दीक करें और आपकी दी हुई तमाम खबरों पर ईमान लाए, आपके तमाम अहकाम की इताअत करे, आपके दीन की नुसरत करे यानी मदद करे, आपकी सुन्नतों पर अमल करे और आपके अखलाक से मुतखल्लक हो, आपकी ताज़ीम बजा लाए और आप पर कसरत से सलातो सलाम पढ़े। आपकी अहले बैत, आपके असहाब, उनके साथ प्यार करे। यानी ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खैर खाई यही है कि आपकी ज़ात पे कमा हक़्क़ुहु ईमान लाए और इस तरह ईमान लाए
کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اس کے لولو میں نبی علیہ السلام کا عشق رچ بس جائے، محبت رچ بس جائے، اس طرح ہو کہ اگر وہ، جس طرح مثال دی جاتی ہے کہ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے، تو اسی طرح ہے کہ اگر اس سے کہیں پہ عشق رسول، محبت رسول اس سے کھینچا جائے، اس سے سلب کیا جائے تو وہ زندہ نہ رہے بلکہ مر جائے۔ آج تو فتنے کا دور ہے، لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لوگ سنت رسول پہ چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ خیر خائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان کی محافل، ان کی مجالس، ان کے پروگرامز، ان کی خطابات کے اندر بندہ بیٹھتا ہے تو ان کے خطابات کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی کبھی تو علم کو توڑ رہے ہیں، کبھی اختیار مصطفیٰ کی نفی کر رہے ہیں، کبھی نبی علیہ السلام کی نورانیت کی نفی کر رہے ہیں۔ یعنی جو بھی میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی صفات ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان سے کو کم کیا جائے۔ تو اب اس کو کون سا بندہ ہے جو مسلمانی کہتا ہے؟ کون سا بندہ ہے جو ایسے لوگوں کو عاشق کہتا ہے؟ کون سا بندہ ہے جو ایسے لوگوں کو محب اہل بیت یا محب رسول کہتا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ محب کی نشانی نہیں ہے۔ محب کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ ایسی محبت کرے کہ پھر اس کے سامنے وہ اور تو اور بات میرے مصطفیٰ کے بارے میں ایک چھوٹا سا جملہ بھی جو آپ کی ذات کے بارے میں ہلکا ہو اس کو سن نہ سکے، برداشت نہ کر سکے۔ اب آؤ کہ جو اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لائے ہیں اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ ان جریر ابن عبداللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کس چیز پہ بیعت کی؟ کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اس بیعت کی کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام نے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کرنے پر بیعت کی۔ یعنی بیعت ہم سے لی۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرما رہے ہیں یہ جو ہے اس حدیث کا مطابقت جو ہے باب کے ساتھ یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے خیر خائی چاہنا۔ یعنی حضرت جریر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جب ہاتھ دیا تو آقا کریم علیہ السلام نے ہم سے اس حوالے سے بیعت لی کہ ہم نماز کو قائم رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خائی چاہیں گے۔ یہ ہم سے بیعت لی گئی۔ تو عزیزان محترم، پہلی بات یہ ہے کہ بیعت کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی کے ہاتھ پر عہد کرنا، وعدہ کرنا۔ عہد، وعدہ یعنی ہاتھ میں ہاتھ دیا اور وعدہ کیا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کو مختلف اوقات میں مختلف وجوہ سے بیعت کرتے تھے۔ آج کل جو بیعت مروج ہے اس میں کسی عالم بعمل کے ہاتھ پر یہ عہد کیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ احکام شریعہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یعنی آج ہم بھی کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، میں اکثر بیانات میں بھی کہتا ہوں کہ پیری مریدی کا مقصد تعویذ نہیں ہے، دم درود نہیں ہے۔ پیری مریدی کا مقصد صرف ہے دل کی، قلب کی صفائی، تزکیہ نفس، کہ وہ پیر رہنمائی کرے کہ تم نے اپنے نفس کی صفائی کس طرح کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کس طرح کرنا ہے۔ آج تو یہ ایک بیعت فیشن بن چکی ہے۔ لوگ فیشن کے طور پر کسی پیر کے مرید ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب بھی جاتے ہیں
تو صرف اس نیت سے جاتے ہیں کہ جناب گھر کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ تعویذ دے دیں، یا اس لیے جاتے ہیں کہ جناب مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے دم کر دے۔ بھائی یہ دم تعویذ بعد میں ہے، ثانوی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وجہ سے بیعت کرنا کہ احکام شریعہ کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں اور آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہوں، عہد کر رہا ہوں کہ آئندہ میں احکام شریعہ پہ عمل کروں گا، احکام شریعہ کی پاسداری کروں گا، اور جو گناہ مجھ سے سابقہ زندگی کے اندر ہو چکے ہیں میں ان پہ توبہ کروں گا۔ یہ بیعت کا اصل مقصد تھا۔ لیکن ہماری شومی قسمت دیکھیے کہ ہمارے مرید تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے بڑے بڑے آستانوں پہ جاہل لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے آستانوں پہ جاہل سے بھی اگلا جملہ بولوں تو بجا ہے کہ اجہل لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو خود بھی شریعت سے نابلد ہیں، جنہیں شریعت کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا، اور ان کا جب بھی ان سے بیعت ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی مولویوں سے دور رہنا۔ کیوں؟ کہ اگر مولوی کے ساتھ کوئی اٹھتا بیٹھتا تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کو شریعت بتائے گا، اور جب جناب شریعت پیر صاحب کے اندر دیکھی جائے تو چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، اگر سجا بھی رکھی ہے تو نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہے، یعنی جو چیزیں پیر کے اندر ہونی چاہیے تھی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے بڑے استانے، نامی گرامی استانوں پہ دیکھ لیجئے، ان کے اندر دنیا ایسی رچ بس چکی ہے، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ خود اتنے نیک نہیں ہیں لیکن نیکوں کی اولاد ہیں۔ تو دوستو ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے، اس چیز کا اسلام بھی ہمیں درس دیتا ہے کہ نیکی کوئی اولاد کی تعظیم کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ شریعت سے مبرا ہے۔ ارے دوست، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شریعت کی پاسداری بھی نہیں کر رہا، بڑے بڑے آستانوں پہ عورتیں جو ہے ننگے منہ چل رہی ہیں، کوئی پردے کا نظام نہیں ہے، کیا ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ پیر صاحب بیٹھے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، ساتھ میں عورتیں بیٹھی ہیں، ان کی طرف نگاہ کر رہے ہیں، اور مزے کی بات ہے درمیان میں پردہ لگا رکھا ہے کہ مرید نہ دیکھے لیکن پیر تو دیکھتا رہے۔ بھائی جس طرح عام بندے سے غیر محرم سے پردے کا حکم ہے، اسی طرح پیر غیر محرم ہے تو اس سے بھی پردے کا حکم ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تو ویسے کہ ذہن کے اندر بات بیعت کے حوالے سے گفتگو چل پڑی، تو فرمایا نماز کو قائم رکھنا۔ نماز یہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجد ویران ہیں، ہمارے بازار، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ جو مقام ہے، جو جگہ ہے وہ بازار ہے، اور سب سے پسندیدہ ترین جگہ مسجد ہے۔ آج ہم مسجد میں کم جاتے ہیں لیکن بازاروں میں ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ ہماری زندگی رب کے احکام کی خلاف ورزیاں میں گزر رہی ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑھتی ہوئی غربت، یہ بڑھتی ہوئی افلاس، یہ لوگوں کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے امیر لوگ جو ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض تھی، انہوں نے زکوٰۃ کو دینا چھوڑ دیا۔ تیسری چیز ہے مسلمان بھائی کے لیے، اس کے لیے خیر خواہی چاہنا۔ اب خیر خواہی کس طرح ہے کہ اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے جائے، اس کی اولاد کے حوالے سے، یعنی اس کی بیٹی ہے تو اس کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور جس سے چاہے ہاتھ، زبان، جس وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو، اس کام سے، اس زبان سے، اس لہجے سے، اس لفظ سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ لیکن آج دوسرے مسلمان تو دور کی بات ہے، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی بندے سے بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے اخلاق ایسے ہو چکے ہیں، ہمارے کردار ایسے ہو چکے ہیں، ہماری گفتگو ایسی ہو چکی ہے، ہمارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں، تو اور مسلمان، یعنی مسلمان بھائی جو صرف جن کے ساتھ
رشتہ صرف اسلام کا ہے، کلمہ کا ہے، وہ تو اور ہیں، بلکہ جن کے ساتھ اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ بھی ہے، لیکن ایک خونی رشتہ بھی ہے۔ ہم ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتے، ہم ان کے لیے خیر خواہی نہیں چاہتے، ہم ان کی عزت کی حفاظت نہیں کرتے، ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے، ہم ان کی تکلیفیں اور مصیبتیں دور نہیں کرتے، ہم ان کی پریشانیوں کے اندر شامل نہیں ہوتے، ہم ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، تو جن کے ساتھ صرف تعلق ہی اسلام کا، حالانکہ انما المؤمنون اخوہ ایک خونی تعلق ہے، لیکن ایک کلمے کا تعلق ہے۔ خونی تعلق تو کم ہو سکتا ہے، وہ تو ٹوٹ سکتا ہے، لیکن جو اسلام کا تعلق ہے، کلمہ طیبہ کا تعلق ہے، وہ کم نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی جاننی چاہیے، ہمیں ہر مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، اور ہماری اس کو کتنی ضرورت ہے۔ ہمیں اس وقت، ویسے بھی یہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ انسان کو برے وقت میں دو بندوں کا پتہ چل جاتا ہے، ایک وہ جو برے وقت میں اس کے کام آیا، اور ایک وہ جو برے وقت میں اس کو چھوڑ گیا۔ تو ہمارا اسلام تو سکھاتا بھی صرف اور صرف محبت ہے، صرف اور صرف پیار ہے، صرف اور صرف اتفاق ہے، صرف اور صرف اتحاد ہے۔ یعنی یہ یگانگت جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، آج ہم اس سے کیوں دور ہو رہے؟ آج ہمارا معاشرہ پریشان حال کیوں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو دوستو، ہماری اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کاش کسی ایک نے بھی ہماری گفتگو پہ عمل کر لیا تو اللہ ہم پہ فضل و احسان فرمائے گا اور ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ تو دوستان محترم، اللہ رب العزت کی لارے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا وسیلہ دیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک اور آقا کریم علیہ السلام کے فرمان پاک پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔